अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मैं कानपुर से कनूज जाने वाली सड़क के किनारे पर आबाद एक छोटे से कस्बे पलपुर का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद एक मामूली काश्तकार थे। तमाम दिन खेतों पर हल चलाते और कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद उनको जिम्मेदार की गालियां ही नहीं बल्कि मार भी खाना पड़ती। मामूली से जिलेदार भी उनके लिए चंगेज खान से कम नहीं होते। उनकी तकरीबन सारी कमाई उन्हीं के बड़े आदमियों की नज़र हो जाती और उनके साथ मैं और मेरी वालिदा इंतहाई तंगी और तुर्शी के साथ दिन गुजारते रहे। यही वजह थी कि मुझे बजाय मदरसे में बिठाने के अपने साथ लगा लिया था। 12 बरस की उम्र तक अलबत्ता मैंने एक पड़ोसी से उर्दू पढ़ ली थी, जिसकी बदौलत कहानियों की किताबें पढ़ लिया करता था और कुछ टूटा फूटा लिख भी लेता। 12 साल का होते ही मुझे वालिद के साथ खेत पर जाना पड़ा था और जो भी काम बताते थे उसको करता था। उन कामों के अलावा उनको घर से रोटी लाकर खिलाना भी मेरे ही जिम्मे था। मैं बचपन ही से खामोश और मुतफक्कर किस्म का था। अपने बाप की बेबसी, मजलूमियत और तंगदस्ती का मुझ पर इतना असर था कि मैं सोचता था कि जिम्मेदार और जिलेदार से क्यों कर इंतकाम लूँ। कम उम्री और कम इल्मी के बायस कोई तरीक़ा इंतकाम मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन मुझे एक कहानियों की किताब पड़ोसी के यहाँ से मिल गई। उसमें अलादीन के चिराग का वाक़या दर्ज था। उस कहानी को पढ़कर मेरी क़ुव्वत मुतख़य्यला ने मुझे जिन्नात का कायल कर दिया और मैं फ़िक्र में रहने लगा कि मैं जिन्नात को कैसे काबू करूं। मेरा मकसद ना सिर्फ दौलत था बल्कि मेरा मकसद था इंतकाम। इस किताब में और भी बहुत सी जादुई कहानियाँ थीं जिनको मैंने कई बार बाइश्तियाक़ पढ़ा। जिन्नात के अलावा जादू और सहर का एतक़ाद भी मेरे दिल में बैठ गया था। मैं चूँकि खामोश तबीयत का लड़का था, लिहाजा पास पड़ोस के लड़कों के साथ ना सिर्फ खेलता था और ना मिलता था। खेतों से घर वापस आने के बाद जब तक मुझे नींद ना आती, मैं जादू, सहर, जिन्नात वगैरह से मुतल्लिक सोचता रहता। यहाँ तक कि मेरी उम्र 18 साल की हो गई। मैं अपने पड़ोस के तमाम लड़कों से ज़्यादा होशियार और ख़ूबसूरत था। अब मैं वालिद साहब के बजाय खेतों पर काम करने लगा। मेरी जवानी ने वालिद साहब को आराम पहुंचाया, लेकिन ज़िम्मेदार की सख्तियां मेरे जवान होते ही और बढ़ गईं। आए दिन के मुतालबात से मेरे वालिद साहब की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो बीमार रहने लगे। एक दिन मैं तो खेतों पर गया हुआ था। मेरे वालिद को ज़िम्मेदार का कारिंदा बुलाकर ज़िम्मेदार की हवेली में ले गया, जहाँ पेशगी लगान के लिए मेरे वालिद पर दबाव डाला गया। ज़िम्मेदार को शादी के सिलसिले में रुपए की शदीद ज़रूरत थी। मेरे वालिद के इनकार पर ज़िम्मेदार के कारिंदों ने इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गए। बेहोशी के आलम में उनको घर भेज दिया गया, जहाँ पहुँचते ही उनका इंतकाल हो गया। मैं उस वक्त खेतों पर था। जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली तो मैं भागा भागा घर पहुँचा और हालात मालूम होने के बाद मेरा जज्बा इंतकाम इतना बढ़ा कि मैं आपे में ना रहा। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाने गया तो वहाँ से धुतकार दिया गया। अब मुकदमे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कफन दफन के बाद जब गांव वालों से मशवरा किया तो सब ने अल्लाह पर छोड़ देने के लिए कहा। कोई गवाही देने के लिए तैयार ही ना था। हर शख्स को अपना घर बार और इज्जत अजीज थी। इस सूरत हाल से मैं खौल कर रह गया और मैंने सोचा कि मुझे जादू और सहर सीखना चाहिए ताकि मैं उसके ज़ोर से ज़िम्मेदार और उसके कारिंदों से इंतकाम ले सकूं। और इस ख्याल ने इस पुख्तगी से मेरे जहन में क़याम किया कि मैंने उस खेत को अपने मामू की तहवील में दे दिया और वालिदा को उनके सुपुर्द किया और 50 रुपए लेकर कानपुर आ गया। कानपुर आए हुए 2 ही दिन हुए थे कि मुझे मालूम हुआ कि AB रोड की एक गली में एक पंडित रहते हैं जिनके गंडे बहुत ज़ोरदार होते हैं। खलकत रोज़ाना उनके पास आती है। इस खबर के मिलते ही मैं सीधा उनकी तलाश में आ निकला। आदमी मशहूर थे, उनका घर मिलने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैं जब पहुंचा तो मैंने एक मोटे से स्याह फाम आदमी को ननंग धड़ंग सिर्फ एक धोती बांधे हुए देखा। वो एक मर्ग छाले पर बैठा हुआ था और उसके सामने कई 100 मर्द और औरतों का मजमा था, जिसे हर एक को बारी बारी बुलाकर गंडा या कोई और चीज़ दे देता। मैं ही तमाशा देखता रहा। मेरे ही सामने कई आदमी मिठाइयों की टोकरियां भी लेकर आए और लोगों से मुतालिक ये मालूम हुआ कि उन लोगों के काम
गंडा लेते ही पूरे हो गए। मेरा यकीन यहाँ और पुख्ता हो गया। मैं दोपहर तक इस तमाशे को देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आदमी कम होने लगे। दिन के तकरीबन 2 बजे होंगे कि मैं तन्हा रह गया। उस पंडित ने मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या काम है? मैंने कहा, महाराज मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। वो मेरे इस जवाब से हैरान रह गए और बोले, क्यों? मैंने कहा, ये एक लंबी दास्तान है, सुनकर क्या करेंगे? पंडित ने इसरार किया तो मैंने कहा, मैं ऐसी ताकत चाहता हूँ कि अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। उसने कहा, क्या तुम हिंदू हो? मेरी दाढ़ी मुंडी हुई थी, सिर्फ छोटी छोटी मूछें थी और देहात की सकूनत के बायस में धोती और कुर्ता पहनता था। मैंने कहा, जी नहीं, मुसलमान हूँ। उसने कहा, इस इल्म को सीखने के लिए तुम्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं अपने धर्म को सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी और मुझे नहीं मालूम कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं तो ठीक से कलमा भी नहीं जानता। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके सीखने में बड़ी मुसीबतें झेलना होंगी। जान जोखिम का काम है, इसको काला इल्म कहते हैं। मैंने कहा, महाराज मैं हर मुसीबत बखुशी भुगतने को तैयार हूँ। मैं तो अपने घर को, अपने खेतों को, अपनी माँ को, सब कुछ छोड़कर ये सीखने के लिए ही आया हूँ। उसने मेरे जवाब पर मेरे चेहरे को बगौर देखा। गालिबन मेरे चेहरे के आसार से मुतमईन होकर उसने कहा, तो इसके लिए तुमको लखनऊ मेरे गुरु के पास जाना होगा। मैं उनके नाम खत लिख देता हूँ। उनका नाम पंडित राम प्रसाद जी है। वो स्टेशन चारबाग के नज़दीक मोहल्ला गणेशगंज की एक गली में रहते हैं, जो लाल कुएं वाली गली कहलाती है। वो बहुत मकबूल और मशहूर भी हैं। वो लाल कुएं वाले पंडित भी कहलाते हैं। मैंने कहा, अभी रवाना हो जाऊंगा, मुझे कुछ लेना देना तो नहीं। सराय में तो 2 जोड़े पड़े हैं और कपड़े, बस यही है मेरे पास। वो बोले, अच्छी बात है, तुम अभी 3 वाली गाड़ी पकड़ लो। डाक गाड़ी शाम को 5 बजे लखनऊ पहुंच जाएगी। वो तुमको घर पर ही मिलेंगे। रात में उनके पास बहुत ही लोग आते हैं। वो 6 बजे रोज़ मरघट जाते हैं और तुम 6 बजे से पहले उनसे मिल लोगे। ये कहकर उन्होंने कागज़ पर हिंदी ज़बान में कुछ लिख दिया और मुझे देते हुए कहा, देखो ये 3 वाली गाड़ी न छोड़ना। खत लेकर सराय आया। सामान ही क्या था, एक दरी, एक तकिए के साथ ही 2 जोड़े बस्तर बगल में दबाया और सीधा स्टेशन पहुंचा। टिकट भी फौरन ही मिल गया और मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जूं जूं लखनऊ के करीब पहुंच रही थी, मेरा दिल अंदर से बहाल रहा था। मैं अपने तसव्वुर में जिम्मेदार को खून थूकता और उसके कारिंदों को एड़ियां रगड़ता हुआ देख रहा था। यहाँ तक कि गाड़ी लखनऊ पहुंच गई। ये लखनऊ का चारबाग स्टेशन था। मैं जिंदगी में पहली बार लखनऊ आया था। स्टेशन की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। बाहर निकला, शाम के 6 बजे थे। लोगों से पूछता हुआ गणेशगंज पहुंचा। स्टेशन से मुश्किल से 2 फरलांग का फासला होगा। लाल कुएं वाली गली भी आसानी से मिल गई और पंडित का मकान भी। उनके मकान के सामने एक चबूतरा था और चबूतरे पर एक कुआं था। जब मैं उनके मकान पर पहुंचा तो मोहल्ला सुनसान नजर आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक उधेड़ उम्र का मोटा ताज़ा आदमी बाहर निकला। उसने माथे पर चंदन के कई निशानात लगाए थे। मुझे यकीन हो गया कि यही पंडित राम प्रसाद हैं। मैंने वो रुक्का उनको दे दिया। उन्होंने पढ़कर मुझे कहा, इस चबूतरे पर बैठ जाओ, मैं 6 बजे निकलूंगा, तब तुमसे बात करूंगा। मैं बैठ गया। उम्मीद और वहम के जज्बात मेरे दिल में उबल रहे थे। ठीक 6 बजे वो बरामद हुए। उनके हाथ में लुटिया थी और दूसरे में एक थैला। उन्होंने मुझे साथ आने का इशारा किया। गली से बाहर निकलते ही एक यक्का उनका मुंतज़िर था। मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। यक्का चल दिया। वो बराबर किसी जाप में मशगूल रहे। यक्के को पुल के नीचे उन्होंने रुकवाया। उतर पड़े मुझे साथ चलने का इशारा किया। नीचे सीढ़ियाँ थीं जो एक मंदिर में निकलती थीं। सीढ़ियों के खात्मे पर एक कोठरी थी। पंडित जी इसी में चले गए और मुझे भी इशारे से अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर कई तेल के चिराग जल रहे थे। उस कोठरी की तमाम दीवारें स्याह थीं। कोठरी के बीचों बीच एक स्याह बुत ऊंचाई पर रखा हुआ था। ये एक औरत का बुत था जो बिल्कुल बरहना था। उसकी लाल लाल जबान बाहर निकली हुई थी। उसकी बाँछों से खून बहता दिखाई दे रहा था। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में एक इंसानी सर कटा हुआ मंजर। ये मंजर इंतहाई डरावना था, लेकिन मुझे खौफ महसूस न हुआ। पंडित ने मुझसे कहा, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, नाम का। वो बोले, नाम का? ये बात की बातें हैं। इस मूर्ति को देख रहे हो?
یہ کالی مائی کی مورتی ہے اور کالا علم اس دیوی کے پجاریوں کو آتا ہے، باقی لوگوں کو جادو ٹونے آتے ہیں۔ کالا علم جادو اور ٹونوں سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے اور اس کا توڑ کم ہی لوگوں کو معلوم ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بولے، کالا علم جاننے والا تباہی، بربادی، موت، بیماری، مصیبت کو منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا سیکھنے والا دنیا کی ہر دولت آسانی سے پا لیتا ہے۔ میں نے کہا، مہاراج مجھے دولت نہیں چاہیے، میں تو انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں۔ وہ بولے، مجھے اس سے سروکار نہیں، تم اس کالے علم کو سیکھنے کے بعد دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو۔ تم کو میرے سب سے بڑے شاگرد نے بھیجا ہے، اسی لیے میں اتنی باتیں کھل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی بڑی مہربانی۔ وہ بولے، اس علم کو جاننے کے لیے تم کو اپنا دھرم چھوڑنا پڑے گا، قسم کھانا ہوگی کہ تم کلمہ کبھی نہیں پڑھو گے، نماز کے قریب نہیں جاؤ گے اور کبھی اللہ کا نام نہیں لو گے، ورنہ یہ علم جاتا رہے گا۔ وہ بولے، یوں وعدے سے کام نہیں چلے گا، تم کو گاؤں کا پیشاب پینا پڑے گا، انسانی ماंس کھانا ہوگا اور ہر وہ چیز استعمال کرنا ہوگی جو مسلمانوں میں حرام ہے۔ میں بولا، میں تیار ہوں۔ اس کے بعد اس پنڈت نے مجھ کو کیا کھلایا یا کیا پلایا مجھ سے نہ پوچھیے، اور نہ میں یہاں بیان کروں گا۔ بہرنو میں اپنے مذہب اور دین سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس مرحلے کے بعد پنڈت نے کہا، اب تم کو میں اپنا چیلا اور اس دیوی کے سامنے بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے دوزانو ہونے کا حکم دیا اور کچھ زور زور سے پڑھتا رہا۔ آپ یقین مانے، میں نے اس پتھر کی مورتی کو مجسم انسانی عالم میں دیکھا۔ وہ چبوترے سے اتری، اس نے پہلے پنڈت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے سر پر۔ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے میرا جسم کانپنے لگا، میں بے ہوش سا ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پنڈت کے ساتھ باہر سیڑھیوں پر تھا۔ پنڈت نے کہا، اب آؤ ذرا گومتی اشنان کر لیا جائے، تم پر دیوی نے بڑی کرپا کی ہے۔ میں ان کے ساتھ مندر کی سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ سیڑھیاں دریائے گومتی کے اندر تک چلی گئی تھیں۔ پنڈت نے وہاں اشنان کیا، تھیلے سے سوکھے کپڑے نکال کر پہنے۔ میں نے بھی دوسرا جوڑا نکال کر بدل لیا۔ پنڈت اب مندر سے اوپر چڑھ کر سڑک پر آئے۔ یکا انتظار میں کھڑا تھا۔ یکے پر بیٹھنے کے بعد پنڈت نے مجھ سے کہا، میں تمہیں امین آباد کے 1 گھنٹہ گھر والے پارک کے سامنے جو دھرمشالہ ہے وہاں اتار دیتا ہوں۔ وہاں کا مینیجر بھی میرا چیلا ہے۔ تم آج رات کو آرام سے سو رہو، کل صبح سے تم کو منتر پڑھنا ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ کوئلے سے ایک گول گھیرا بنا کر اس میں تم کو جاپ کرنا ہے۔ دوپہر کو تمہیں بکرے کا خون پینا ہے اور کچھ نہیں۔ مینیجر یہ خود تم تک پہنچا دے گا۔ میں شام کو تمہارے پاس آؤں گا۔ دھرمشالہ میں اترنے کے بعد اس نے مینیجر کو کچھ سمجھایا اور چلا گیا۔ مینیجر نے مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بتا دیا جہاں میں بستر بچھا کر بیٹھ گیا۔ رات کو مینیجر ہی ایک پوریوں کا دونا مجھے دے گیا جس کو کھا کر میں سوتا رہا۔ خوب نیند آئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مینیجر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک کوئلہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تو ایک گول گھیرا بنا کر اس میں بیٹھ گیا۔ تمام دن پنڈت کے بتائے ہوئے منتر کی جاپ کرتا رہا۔ ٹھیک دوپہر کو مینیجر ایک بڑا سا پیالہ میرے پاس لایا جو بکرے کے خون سے لبالب بھرا ہوا تھا، گرم گرم گاڑھا خون۔ اب مجھے سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے وہ خون کیسے پیا۔ مجھے کوئی گھن نہیں آئی۔ میں ایک ہی سانس میں وہ خون چڑھا کر پھر جاپ میں مشغول ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، مجھے احساس تک نہ ہوا، یہاں تک کہ شام کے 6 بج گئے۔ پنڈت کا یکا رکنے کی آواز آئی۔ وہ اندر آئے اور مجھے دیکھ کر بولے، شاباش بچے، آج سے تمہارا نام بلرام ہے۔ بلرام، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں ساتھ ہو لیا۔ وہ یکے پر مجھے لیے ہوئے گومتی کے کنارے پر بنے ہوئے مرگھٹ پر لے گئے۔ مرگھٹ کے شروع میں بنے ہوئے دروازے پر یکا رک گیا۔ وہ اترے اور مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ مرگھٹ کا سارا ماحول بے حد ڈراؤنا، سنسان اور عجیب و غریب تھا، لیکن مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ میں اپنے آپ کو نشے میں محسوس کر رہا تھا۔ خدا جانے یہ اس شیطانی قوت کا اثر تھا یا خون پینے کا۔ وہ کافی دور اندر تک جا کر رکے اور بولے، میں ایک کنڈل کھینچ دیتا ہوں، تمہیں اس کے اندر بیٹھ کر جاپ بھی بتاؤں گا، اسے ساری رات کرنا ہے۔ خبردار کنڈل سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، خواہ تمہیں کون جان پہچان کا بھی بلائے یا کوئی خوفناک چیز تم پر حملہ کرنے آئے، حتیٰ کہ تم کو کوئی بھی ضرورت محسوس ہو، تم اس کنڈل کے کنارے پر ہی رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ اور دھونا دھلانا، پاکی ناپاکی، یہ سب مسلمانوں کے دھرم میں ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ کالا علم والا جس قدر گندا رہے گا اس قدر کامیاب ہوگا۔ تمہارے کھانے کے لیے ایک دونا دیے ہیں اور پینے کے لیے ایک مٹکا پانی۔ یہ کہہ کر پنڈت نے مجھے جاپ بتا دی اور چلے گئے۔
جب تک اس کے پیروں کی چاپ سنائی دیتی رہی سناٹا کم محسوس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد ایک عجیب سناٹا اور ویرانی محسوس ہونے لگی، لیکن مجھے کوئی خاص خوف نہ دہشت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے جاپ شروع کر دیا۔ خون پینے کے بعد سے میں نے اپنے آپ میں ایک خاص سرور کی کیفیت محسوس کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ مجھے کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ میں نے دونا کھولا، اس میں کچی کلیجی رکھی ہوئی تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے گھن نہیں آئی۔ میں نے بڑی رغبت سے وہ کچی کلیجی کھائی، پانی پیا۔ پانی میں غالباً کوئی شے ملی ہوئی تھی، مزے میں فرق تھا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ کھانے کے بعد میں نے پھر جاپ شروع کر دیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے کنڈل کے چہار جانب سیاہ سیاہ ہیبت ناک انسان کھڑے ہیں۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ صورتیں غائب ہو گئی۔ اب مجھے شیر نظر آئے جو اپنے پیروں میں جھک کر جست لگانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ صبح کاذب کے آثار نمودار ہو گئے اور شیر بھی ان کے آثار غائب ہو گئے۔ صبح صادق ہو رہی تھی کہ مجھے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پنڈت جی آتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے آرام سے بیٹھا دیکھ کر وہ کھل اٹھے اور میرے پاس آ کر بولے، دھنیہ ہو بلرام، دھنیہ ہو۔ اگر ایسی ہی محنت کرتے رہے تو کالی مائی کی کرپا سے جلد ہی بھگت ہو جاؤ گے۔ چلو۔ میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ مجھے لے کر دھرم شالہ پہنچے اور مجھے وہاں مینیجر کی نگرانی میں چھوڑ دیا کہ یہاں ناشتے میں دودھ اور گرما گرم جلیبیاں مجھے ملی، لیکن آپ یقین مانیں کہ مجھے کوئی لذت نہ ملی۔ میری زبان کچی کلیجی اور تازہ گرم خون کی طالب تھی۔ میں ناشتہ کرتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ مینیجر نے اس وقت مجھے ایک پیالہ خون دیا جس کو پی کر میں نے اپنی ساری تھکان دور ہوتی ہوئی محسوس کی۔ شام کے 6 بجے پنڈت جی آئے اور مجھے اس وقت مرگھٹ لے گئے اور اسی طرح کنڈل میں بٹھانے کے بعد ایک دوسری جاپ بتا کر چلے گئے۔ اس رات بھیانک صورتیں چاروں طرف سے گھیرے رہیں۔ میں نے جاپ میں کوئی کمی نہ کی۔ اب روز کا یہی معمول ہو گیا۔ پنڈت جی مجھے روز مرگھٹ لے جاتے اور ہر روز نیا جاپ بتاتے اور مجھے ساری رات مرگھٹ میں گزارنی پڑتی۔ نئی نئی عجیب عجیب شکلیں مجھے آ کر ڈراتی تھیں، لیکن میں نہیں ڈرا۔ یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ 16ویں دن دھرم شالے پہنچنے پر پنڈت نے کہا، بلرام، تمہارے بھاگ بہت اچھے ہیں اور تم پر کالی ماتا بہت کرپا کر رہی ہے۔ آج سے تمہارا دوسرا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس کا سامان بھی کالی دیوی نے کیا ہے۔ اس سبق کے لیے مجھے 1 سال کی مدت گزارنی پڑی تھی۔ تم کو 16ویں دن ہی یہ موقع مل گیا۔ وہ کیا ہے پنڈت جی؟ وہ بولے، 4 بجے میں آ کر تم کو پھر مرگھٹ پر لے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ تم تیار رہنا۔ آج وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچنا ہے۔ میں خاموش رہا۔ ٹھیک 4 بجے پنڈت جی آئے اور مجھے ساتھ لے کر مرگھٹ پہنچے۔ راستے میں پنڈت جی نے ایک 10 گز لمبا بانس ایک دکان سے لیا جو کئی بانس جوڑ کر آپس میں بنایا گیا تھا۔ اس بانس کو میں نے یکے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مرگھٹ میں دن کی روشنی چہار جانب پھیلی ہوئی تھی۔ مرگھٹ سے پنڈت جی دریا کے کنارے پہنچے اور بولے، اس بانس کو سیدھا رکھ کر تم اپنی نظریں دریا پر گاڑے رکھنا۔ شام ہوتے ہی تمہاری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں گی، لہٰذا تم دریا کو غور سے دیکھتے رہنا۔ جب تم کو کفن میں لپٹی ہوئی لاش دریا میں تیرتی ہوئی نظر آئے تو بانس کے ذریعے اس کو کھینچ کر اپنے پاس لے آنا۔ میں نے بانس کے سرے میں ایک ہک لگا دیا ہے، یہ کفن میں پھنس جائے گا۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ وہ بولے، تم اس لاش کو لے کر مرگھٹ کے اندر جانا اور جہاں تم روز جاپ کرتے ہو وہاں کنڈل بنا کر بیٹھ جانا اور لاش کا کفن پھاڑنا، اور یہ لو چاقو، اس سے لاش کا سینہ چیر کر اس کا دل اور کلیجہ نکال لینا۔ میں نے کہا، پھر؟ وہ بولے، پھر تم نے یہ منتر جپنا ہے۔ ایک لمبا تڑنگا کالے رنگ کا بیر تمہارے پاس آئے گا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں انگارے کی طرح روشن ہوں گی، جس کی روشنی ہر طرف پھیل جائے گی۔ وہ تم سے پوچھے گا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تم کہنا، شنکر تمہاری بھیٹ موجود ہے۔ وہ اپنا منہ کھول دے گا، خبردار اس کے منہ میں دل نہ دینا، صرف کلیجی دینا، اور وہ کلیجی بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا۔ جب وہ کلیجی کھانے کے بعد اور مانگے تو تم اس سے کہنا، شنکر تمہارا بھوجن تم کو تھوڑا تھوڑا اس وقت ملے گا جب تم میرا کام کرو گے۔ یہ سن کر وہ چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر مہاراج؟ پھر تمہارا یہ کام ہوگا کہ اس لاش کو دوبارہ کفن میں لپیٹ کر دریا میں بہا دینا اور اس بانس سے دھکیل دینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لاش کوئی دوسری نہ ہو۔ جو لاش تمہیں حاصل کرنا ہے وہ ایک کنواری لڑکی کی ہوگی، عمر کوئی 16-17 سال کی ہوگی۔
اس نے اپنے آنکھ کو قتل کر کے زہر کھا لیا تھا۔ شنکر کے بھوگ کے لیے ایسی ہی کنواری لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے جو اپرادھی ہو۔ مجھے 1 سال انتظار کرنا پڑا تھا۔ تم تو واقعی تقدیر کے بہت اچھے ہو، یہ کہہ کر پنڈت جی چل دیے اور میں اکیلا رہ گیا۔ باوجود کامل سناٹے اور ویرانی کے خوف کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رات ہوتے ہی میں دریا کنارے بیٹھ گیا۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد مجھے ایک لاش تیرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے بانس ڈالا اور اس لاش کو نکال لیا اور احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا کفن کھول کر اس کی صورت دیکھی۔ یہ ایک مرد کی لاش تھی۔ میں نے اسے دریا میں دھکا دے دیا۔ آدھی رات تک اس قسم کی 5 لاشیں مجھے ملی جو یہاں کسی لڑکے کی تھیں یا بوڑھے کی۔ میں نے سب کے چہرے دیکھ کر ان کو پھر دریا میں بہا دیا۔ غالباً آدھی رات گزر چکی تھی کہ مجھے وہ مطلوبہ لاش مل گئی۔ میں نے پنڈت کے احکام کی تعمیل کی۔ شنکر آیا اور کلیجی کھا کر چلا گیا۔ دل میں نے اپنی جیب میں محفوظ کر لیا تھا۔ میں صبح اس مرگھٹ پر بیٹھا رہا۔ آج میری طبیعت گھبرائی۔ کوئی شغل نہیں تھا کہ رات گزرتی، صبح ہوتے ہی پنڈت جی آ گئے اور بولے، دھنیہ ہو، تمہارا کام بن گیا۔ تم نے آج ایک ایسے بہر کو قبضے میں کر لیا ہے جو تباہی اور بربادی اور موت لانے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ اب چلو۔ میں پنڈت جی کے ساتھ ہو لیا۔ دھرمشالے میں پنڈت جی کے حکم سے ایک نائی بلوایا گیا اور میرے سر کے بال منڈوا دیے گئے، داڑھی چھڑوا دی گئی، اور اب میں پنڈت جی کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا، جہاں ایک بڑے کمرے میں مجھے بٹھانے کے بعد پنڈت جی نے وہ دل لے کر دھوپ میں رکھوا دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر میں دل سوکھ گیا۔ شام کو پنڈت جی مجھے ہمراہ لے کر امین آباد کے بازار اور وہاں سے ایک کوری ہانڈی خریدی اور ایک دیا بھی خریدا اور تھوڑا سا کڑوا تیل لیا، اور اسی بازار میں پنڈت جی نے ایک لوہار کی دکان پر جا کر لوہے کے متعدد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خریدے اور سان رکھنے والے سے اس پر سان رکھوا کر مجھے مرگھٹ لے گئے۔ آج پنڈت جی خود بھی ٹھہر گئے۔ رات ہوتے ہی پنڈت جی نے مجھے ایک منتر بتایا اور کہا، اس کی جاپ کرتے ہوئے اس ہنڈیا میں یہ دیا روشن کر دو، تیل خوب بھر دینا، اس دیے کے چاروں طرف یہ دھاروال لوہے کے ٹکڑے رکھ دو۔ اور میں نے فوراً تعمیل کی۔ پھر بولے، پکارو، شنکر شنکر شنکر۔ میرے پکارتے ہی شنکر موجود ہوا۔ پنڈت جی کے حکم سے میں نے اس سے کہا، اس ہانڈی کو اڑا کر لے جاؤ اور مگھو دودھ والے کی سب سے اچھی بھینس پر اتار دو۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ ہانڈی ہوا میں بلند ہوئی اور چکر مارتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی۔ گھائیں گھائیں کی آواز میں صاف سن رہا تھا۔ اس کے نظر سے غائب ہوتے ہی پنڈت جی نے اس سوکھے ہوئے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولے، جب شنکر کام کو آئے تو اس کے منہ میں دے دینا، اسے جب بھی کام لینا ہو یہی ترکیب کرنا، چھوٹا سا ہی ٹکڑا دینا، جب تک یہ دل تمہارے پاس رہے گا یہ تمہارا غلام رہے گا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد شنکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے دل کا ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد پنڈت نے کہا، چلو مگھو کے ہاں چلتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا حال ہے۔ میں اور پنڈت جی پھر یکے پر بیٹھے اور سیدھے ڈالی گنج کی طرف ہو لیے۔ وہاں ایک بڑا بھینسوں کا باڑا تھا۔ مگھو وہاں کا دودھ والا تھا۔ وہاں پہنچتے ایک شور دیکھا جو چاروں جانب سے بلند ہو رہا تھا۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ کسی نے مگھو کی سب سے بڑی بھینس پر موٹ اتروا دی ہے۔ وہ پنڈت جی کو دیکھتے ہی رونے لگا اور سیدھا بھینس کے جسم میں جا بجا وہی لوہے کے ٹکڑے آر پار ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت مسرت محسوس کی۔ میرا پہلا ہی حملہ کارگر ہو گیا۔ پنڈت جی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور وہاں سے واپسی پر مجھ سے بولے، بلرام، تم نصیب کے بہت دھنی ہو کہ اتنی جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جس ہانڈی کے ذریعے ہلاکت بھیجی تھی وہ موٹ کہلاتی ہے اور اس کا کرنے والا جسے چاہے دھونس دے کر کام لے سکتا ہے۔ تم پہلے آدمی ہو جس پر میں نے کالی مائی کو اتنا مہربان دیکھا ہے، ورنہ جانتے ہو شنکر کو قابو کرنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ وہ بولے، کم از کم 2 سال۔ عام طور پر کسی کنواری لڑکی کی لاش ملنا ناممکن ہے اور یہ بیر اسی کے تابع ہے۔ میں نے کہا، تو کیا اگلی جاب جو میں 15 دن تک کرتا رہوں بیکار گئی؟ وہ بولے، نہیں بھائی، اس جاب کے ماتحت لونا، چماری، کلوا بیر اور کچھ چھوٹے چھوٹے بیر ہیں، وہ بھی تمہارے قابو میں آ گئے ہیں۔ تم نے 15 دن کی تعداد پوری کر لی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیر معمولی پریشانیاں، گھریلو الجھنیں، مسلسل بیماریاں، کاروبار میں نقصان اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن جان لینے کا کام صرف شنکر کے اختیار میں ہے، جس کا نمونہ تم آج دیکھ چکے ہو۔ 2 سال تک لوگ ایسی لاش کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، تب کہیں جا کر شنکر قابو میں آتا ہے۔ میں نے کہا،
تو پھر مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے دشمنوں سے بدلا لوں۔ وہ بولے، تم جا سکتے ہو، مگر یاد رکھو یہ موٹ دریا پار کام نہیں کرے گی، اور یہ موٹ صرف دیوالی کے 3 دن انسانی جان لے سکتی ہے، اور دیوالی کے پہلے اور بعد میں صرف جانوروں کے لیے ہی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر کوئی کسی دریا کے پار چلا جائے تو موٹ کام نہیں کرے گی، اس کی سوچ سمجھ کر بھیجنا، ورنہ کام نہ کرنے کی صورت میں یہ پلٹ کر واپس آئے گی تو تمہیں فوراً اپنے جسم کا تھوڑا سا خون اس پر چھڑکنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا۔ وہ بولے، دریا پار جان لینے کی دوسری صورت یہ ہے کہ تم کو خود تھوڑے دنوں تکلیف اٹھانا ہوگی، وہ بھی تم کو بتا دوں گا۔ کالی مائی تو تم پر مہربان ہے ہی۔ میری مہربانی کا سبب یہ ہے کہ آج تک جتنے لوگ آئے ان کو شوق تو بہت تھا، لیکن سیکھنے کے وقت کی غذائیں اور تکلیفیں ان کو پسند نہ تھی اور ان کو کراہیت سی آتی تھی۔ جب تک وہ کراہیت دفع نہ ہوئی ان کے قابو میں کوئی بیر نہ آیا۔ برخلاف اس کے باوجود مسلمان ہونے کے تم نے ہر غذا بغیر کسی گھن کے کھا لی اور ہر جاب پوری تندہی سے کی، اور ساتھ ہی ساتھ تم نے کوئی خوف محسوس نہ کیا۔ میں نے کہا، مہاراج پھر مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اپنے گاؤں واپس جاؤں۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں۔ نہ جانے ذمہ دار اور اس کے کارندوں نے میری عدم موجودگی میں میرے ماموں اور میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ وہ بولے، جاؤ، لیکن اس کی احتیاط رکھنا کہ تمہارا کھانا مسلمانوں کی طرح پاک نہ ہو، جو بھی کھاؤ گندا کھاؤ۔ دوسرے تیسرے دن ایک پیالہ بکرے کے گرم خون کا تم کو ضرور پینا ہے۔ میں جب دوسرے دن گاؤں پہنچا تو ہر شخص مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، بعض تو ٹھیک سے مجھے پہچان بھی نہ سکے۔ میں جب گھر میں گھسا تو میری ماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تو کہاں تھا رے؟ یہ تیرے چہرے پر شیطانی پھٹکار کیسی برس رہی ہے؟ تو بڑا خوبصورت تھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے آئینہ دیکھا تو واقعی میرا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ بھولپن اور وہ نور جو میرے چہرے پر تھا اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میری آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، سرخ سرخ لال انگارے جیسی۔ میرے چہرے پر خباثت کے آثار پوری طرح رونما تھے۔ چھوٹی سی داڑھی نے میرے حلیے کو اور بھی بدل ڈالا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ماں، باہر کی آب و ہوا کا اثر ہے، کچھ دنوں گاؤں میں رہوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماموں کے متعلق معلوم ہوا کہ ذمہ دار نے بلا کر میرے ماموں کی خوب ٹھکائی لگائے گی۔ بتا، تیرا بھانجا کہاں ہے؟ ہمیں روپے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہم تجھے زمین سے بے دخل کر دیں گے۔ وہ مار کھانے کے بعد یہاں سے پلٹا ہی نہیں بلکہ سیدھا اپنے گاؤں چلا گیا۔ میں نے آنے کے بعد آرام بھی نہیں کیا اور سیدھا اپنے کھیتوں پر گیا، جس کی فصل ذمہ دار کے آدمی کاٹ رہے تھے۔ اس کا کارندہ رگھو ویر موٹا سانڈ ڈنڈا لیے ہوئے کھیت کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، ٹھاکر صاحب، یہ آپ میری بوئی ہوئی فصل کیوں کٹوا رہے ہیں؟ آپ کو اس کا اختیار کہاں سے ہے؟ وہ بولے، ڈنڈے سے۔ میں نے ٹھاکر صاحب سے کہا، میں لگان ادا کر چکا ہوں، پھر آپ کو ڈنڈا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے، ہمیں پیش کی لگان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، تو آپ کو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، میں فصل بیچ کر آپ کو پیش کی لگان دے دوں گا۔ کارندے کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک کاشتکار کو اس طرح برابر سے گفتگو کرتے ہوئے وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ یکایک اس کا پارا چڑھ گیا اور وہ بولا، بس خاموش رہ حرامزادے، نہیں تو اس ڈنڈے سے تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ یہ فصل اسی وقت کٹے گی، ہم بیچیں گے اور خود اس کی قیمت دیں گے۔ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ میں نے کہا، ٹھاکر صاحب، تو پھر آج سے میرے وار روکنا، میں بتا کر حملہ کرتا ہوں۔ وہ میرے جواب پر غصے سے سرخ ہو گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میرے خراب تیور دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ میں نے ایک شام ہوتے ہی ہنڈیا کا بندوبست کیا، اس میں چراغ روشن کیے اور لوہے کی دھار ٹکڑے اس میں بھرے، جس میں لکھنؤ سے خاصی تعداد میں لے کر آیا تھا، اور یوں موٹ تیار کر کے میں نے اس کے کارندے ٹھاکر کے اس گھوڑے پر بھیجی جو بہت ہی قیمتی تھا، اور وہ اس کو دہلی سے خرید کر لایا تھا۔ موٹ گئی اور شنکر کامیاب پلٹا اور اپنی بھیڑ لے کر چلا گیا۔ میں بے چینی سے صبح کا انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی گھوڑی کے زخمی ہو کر مر جانے کی خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ میں بھی سن چکا تھا اور مجھے بے حد مسرت ہوئی اور گھوڑے پر کارندے کو ناز تھا۔ اب میں ہر رات موٹ بھیجنا شروع کر چکا تھا۔ ایک دن کارندے کی کوئی گائے، دوسرے دن کوئی بیل، ذمہ دار لالا لکشمی چند کا کوئی جانور مرنے لگا۔ ان مسلسل حملوں نے ذمہ دار اس کے کارندوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار کارندے سمجھ گئے، ان کو میرے کہے ہوئے الفاظ یاد ہو گئے۔ وہ سیدھا ذمہ دار کے پاس گیا اور اپنے شبے کا اظہار کیا۔ مجھے وہاں کے ایک کارندے نے کہا کہ اگر یہ اس کی کارروائی ہے
تو مجھے اور تم کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی تک تو جانوروں پر بیت رہی ہے، اب میری اور تمہاری باری آئے گی، لہٰذا اس کو نہ چھیڑو۔ اسی اثنا میں کانپور میں ایک آدمی بھیج کر ایک پنڈت بلوایا گیا۔ جس دن پنڈت آیا اس دن بھی ذمہ دار کا بیل میری موٹ کی نظر ہو گیا تھا۔ پنڈت نے بیل کی لاش دیکھ کر ذمہ دار سے کہا، اس کا کوئی اپائے میرے پاس تو ہے نہیں، اس لیے آپ بنارس جا کر رشی جاتکی ناتھ سے کہیں کہ وہ ملیں، وہ کوئی اپائے بتائیں تو بتائیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، دیوالی تک تو آپ کے جانور مریں گے اور دیوالی کے 3 دنوں میں آپ یا جس کو وہ چاہے نہیں بچے گا۔ وہ بولے، آپ فوراً کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دریا بیچ میں پڑتا ہو، مورٹھ دریا پار نہیں کرے گی، آپ دیوالی گزرنے کے بعد واپس آئیے گا۔ پنڈت کے اس مشورے کو فوراً قبول کر لیا گیا اور اسی رات ذمہ دار اور اس کا کارندہ سیدھے بنارس روانہ ہو گئے۔ میرے متعلق احکامات جاری ہوئے کہ زمین سے بے دخل نہ کیا جائے اور اس فصل کا تمام روپیہ مجھے دے دیا جائے۔ اس کے جانے کے بعد میرا جذبہ انتقام اور بھی بڑھ گیا اور میں نے جس غرض کے پیش نظر اپنا ایمان، مذہب، سب کچھ ترک کیا تھا وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے 10 روز ٹھہر کر ذمہ دار کے سارے جانوروں پر موٹ بھیجی۔ جب سب کے سب ختم ہو گئے اور ساتھ ہی ذمہ دار لکشمی چندر اس کے کارندے کے بنارس چلے جانے کی خبر نے مجھے دیوانہ کر دیا، میرا دلی ارمان دل ہی دل میں رہ گیا۔ میں نے فوراً لکھنؤ جانے کی ٹھان لی۔ اپنے گرو پنڈت رام پرساد سے مجھے پھر سبق لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن میرے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا۔ میں سوچتا رہا، آخر میری سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ میں سیدھا ذمہ دار کے مکان پہنچا۔ ذمہ دار کا ملازم مجھ سے بولا، بھیا جی تو کاشی چلے گئے، کسی کے پاس آئے ہو؟ میں نے کہا، میں ان کی پتنی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، کیوں؟ میرے تیور چڑھ گئے اور میں نے کہا، ان سے کہہ دینا کہ جس نے ان کے سارے جانور موٹ بھیج کر ختم کیے ہیں وہ آیا ہے۔ نوکر ڈر گیا، اندر چلا گیا۔ ذمہ دار کی بیوی خود ذمہ دار سے بھی زیادہ ظالم تھی، اس کی بدمزاجی مشہور تھی۔ وہ غصے میں باہر نکلی اور بولی، کیا ہے رے، کیوں آیا ہے پاپی؟ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بول، پاپی تم اور تمہارا پتی ہیں، مجھے 500 روپے کی فوراً ضرورت ہے، اگر تم نہیں دو گی تو آج رات کو ہی تم دیکھ لینا تمہارا بالک ایڑیاں رگڑنے لگے گا۔ وہ بولی، ایسی دھونس؟ میں نہیں آتی ایسی دھونس میں، جا جو کرنا ہے کر لے۔ میں واپس آ گیا اور آتے ہی میں نے لونا چماری کے لیے جاپ شروع کر دیا۔ کوئی 8 گھنٹے کی محنت کے بعد لونا چماری آئی، سیاہ فام، بالکل برہنہ، آنکھیں نکلی ہوئی، اور بولی، کیا کام ہے بلرام؟ میں نے کہا، ذمہ دار کے لڑکے کو بیماری میں ڈالنا ہے۔ وہ بولی، اچھا، میری بھیٹ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہیں کلیجی اور شراب کی بوتل مل جائے گی۔ شام ہوتے ہی ذمہ دار کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ذمہ دار کا ایک ہی لڑکا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ذمہ دار کے گھر سے موٹر فوراً کانپور گئی اور سول سرجن کو لے آئی۔ 20 میل جانے اور آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ سول سرجن نے کئی انجیکشنز لگائے لیکن درد میں کمی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کئی گھنٹے ٹھہر کر طرح طرح کے علاج کرتا رہا لیکن بجائے کمی کے درد میں زیادتی ہوتی چلی گئی۔ تقریباً آدھی رات کو ڈاکٹر سونے کا انجیکشن لگا کر گیا لیکن لڑکے کو نیند نہ آئی اور نہ آنی تھی۔ ذمہ دار کی پتنی آخرکار میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، یہ 500 روپے موجود ہیں، میرے بچے کو ٹھیک کر دو، میں تم سے ہار گئی۔ میں نے وہ نوٹ لے لی اور ذمہ دارنی کے لیے جاتے ہی جاپ شروع کر دی۔ لونا چماری آئی، میں نے دوہری بھیٹ دے کر اس کو راضی کرایا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میں صبح ہوتے ہی پہلی لاری سے کانپور گیا اور وہاں سے سیدھا لکھنؤ۔ جس وقت میں لکھنؤ پہنچا تقریباً 10 بجے تھے۔ میں پیدل ہی لال کنویں پہنچا۔ آج خلاف معمول پنڈت رام پرساد کے گھر پر بالکل سناٹا تھا، ایک بھی گنڈے تعویذ والا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ پنڈت جی کا نوکر باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہی بولا، پنڈت جی بیمار ہیں، ان کی حالت بچنے کی نہیں، تمہیں برابر پوچھ رہے ہیں، تم خوب آ گئے، بلرام جلدی آؤ۔ میں اس آدمی کے ساتھ اندر گیا۔ دالان میں ایک چارپائی پر پنڈت جی آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ میں نے ان کی نبض دیکھی، بے حد تیز چل رہی تھی، ان کو شدید بخار تھا۔ میرے نبض پر ہاتھ رکھنے سے انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر کہا، بلرام خوب آئے، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا، میں اب بچوں گا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بولے، بلرام تم یقین نہیں کرو گے، میں نے جتنے پاپ کیے ہیں، جتنے لوگوں کو جان سے مارا ہے، جتنوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، سب کی سب میرے سامنے آ رہی ہیں۔
میں نے کہا آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ بولے نہیں، کالے علم کا جاننے والا مرتے وقت برباد ہی ہوتا ہے، اس کے لیے سوائے پاپ کے اس سے پن ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی جگہ سوائے نرک کے اور کوئی نہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پیسے اور طاقت کے لیے دھرم چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا آپ ہندو دھرم میں نہیں ہیں؟ وہ بولے کوئی دھرم بھی کسی انسان کی تباہی، بربادی یا موت کے مہا پاپ کو برداشت نہیں کرتا۔ میں اب نہیں بچوں گا۔ تم کیسے آئے؟ میں نے کہا مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، میں تو آپ سے موٹ کی طاقت بڑھانے کے لیے جاب پوچھنے آیا تھا۔ وہ بولے بلرام تم اس پھندے سے نکل جاؤ اور اب بھی سیدھی زندگی اختیار کرو۔ میں نے پنڈت سے کہا پنڈت جی آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے بھیا میرا آخری وقت ہے، میں سچی بات بتاتا ہوں، دھرم کی زندگی میں جو بات ہے وہ زندگی میں نہیں ہے، آخرت خراب ضرور ہوتی ہے جیسے میری ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مہاراج ایشور کے لیے صاف صاف بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بولے تم نے ایشور کا نام کیوں لیا؟ کالا علم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ تم پھر اپنے دھرم میں چلے جاؤ تو اچھے رہو گے۔ میں نے کہا تو کیا میں پھر مسلمان ہو جاؤں؟ وہ بولے ہاں، اگر سچی بات پوچھتے ہو تو جو کچھ تم مجھ سے سیکھنے آئے ہو میں نہ سکھا سکوں گا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم سیدھے کلکتے جاؤ جہاں کالی مائی کا اصلی مندر ہے۔ ہیروسن روڈ پر تھوڑی دور بعد ایک گلی مڑتی ہے، اس میں مندر ہے، وہاں تم کو یہ سبق مل جائے گا۔ میں نے کہا تو پھر میں کلکتے جا رہا ہوں، آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ وہ بولے میرے پاس آؤ اور میری زبان چوسنا شروع کر دو، میرا سارا علم اسی میں ہے، وہ میں تم کو دے کر اپنے پاپوں کا بھوگ بھگتنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اندھا تھا، میں نے پنڈت کو زبان چوسنا شروع کر دی۔ اب یقین مانیے ایسی بدبودار کرواہٹ تھی کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے یہ گھناؤنا کام کیوں کر کیا؟ میں زبان چوس رہا تھا کہ پنڈت رام پرساد کی آنکھیں پلٹ گئیں اور وہ ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے سینے میں کچھ ایسی توانائی محسوس کی جو اب تک مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پنڈت جی کے ملازم کو بلا کر لاش اس کے حوالے کر دی اور سیدھا اسٹیشن آیا۔ کلکتے کی گاڑی غالباً میل ٹرین تھی، مجھے 4 بجے شام کو ملی، میں اس میں بیٹھ گیا۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ ڈبے میں بیٹھے ہوئے مسافر مجھے دیکھ کر خوف کھانے لگے تھے۔ 2 آدمیوں نے پوری بینچ میرے لیے خالی کر دی اور خود کھڑے ہو گئے۔ میں غالباً مدہوش بیٹھ گیا، مجھے نہیں خبر کہ سفر کیوں کر پورا ہوا۔ میں دوسرے دن اس وقت چونکا جب گاڑی اسٹیشن پہنچ چکی تھی۔ میں باہر نکلا، مجھے بھوک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسٹیشن کے بائیں جانب ایک ہندو ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا، سامنے ہی آئینہ لگا ہوا تھا۔ آپ یقین مانیے میرا چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں سرخ باہر کوبلی ہوئی تھیں، میری داڑھی اور مونچھوں کے بال سب کھڑے ہوئے تھے اور چہرے پر سیاہ دھبے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مجھے دیکھ کر گھبرانے لگے۔ میں نے پوریاں کھائیں اور ہوٹل والے سے کالی مائی کے مندر کا پوچھ کر ایک رکشے پر بیٹھ گیا جو ایک آدمی چلا رہا تھا۔ 15 منٹ مسافت کے بعد میں ہیرلسن روڈ سے اس گلی میں مڑا جس میں کالی ماتا کا مندر ہے۔ کالی ماتا کے مندر کے باہر بھکاریوں کا ہجوم تھا۔ میں ان کی بھیڑ سے گزرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس مندر میں کالی مائی کی مورتی انسانی قد سے چوگنی بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی، جس کی زبان نکلی ہوئی تھی، اس کی بانسوں سے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک انسانی سر تھا۔ پجاری گھنٹیاں بجا بجا کر منتر پڑھ رہے تھے اور ایک جلتا ہوا چراغ مورتی کے چاروں طرف گھما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر پجاری بھی حیران رہ گئے۔ ان کا گرو جو ایک بوڑھا آدمی تھا میری طرف بڑھا اور بولا، آؤ مہاراج، دیوی کو تمہارا انتظار تھا۔ میں نے اس بوڑھے سے ایک گھنٹا لے کر خوب بجانا شروع کیا اور وہ جاپ کرنے لگا جس کی تعلیم مجھے پنڈت رام پرساد نے دی تھی۔ وہ لوگوں کے منتروں سے الگ تھا۔ سارا مجمع میرے جاپ کو سن کر خاموش ہو گیا۔ سب پجاری میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے خبر نہیں کہ میں کتنی دیر جاپ کرتا رہا، یہاں تک کہ بڑے پجاری نے مجھے روک کر کہا، رات کے 12 بج چکے ہیں، مہاراج مندر بند کیا جا رہا ہے، یہاں کوئی آدمی نہیں ٹھہرتا، آپ بھی آرام کر لیں۔ میں نے کہا، مندر بند کر دو اور مجھے یہیں مورتی کے پاس رہنے دو۔ بڑا پجاری کچھ کہنا چاہتا تھا، میری آنکھیں دیکھ کر رک گیا اور بولا، آپ کی مرضی، لیکن نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ہشت۔ وہ خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا اور مندر کو قفل لگنے کی آواز میں نے سنی۔ آپ ہی آپ میرے منہ سے نیا جاپ نکلنا شروع ہوا۔ یہ منتر مجھے معلوم نہیں تھا،
میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں چاقو سے زخمی کر لیں اور ان کا خون مورتی کے منہ پر ٹپکانا شروع کیا۔ زخم کی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی اور نہ ہی کچھ ہوش تھا۔ مٹھی بند کیے میں نے خون کے قطرے ٹپکائے۔ یکایک میں نے محسوس کیا مورتی میں جان پڑ گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، دھنیہ ہو بلرام، کیا چاہتے ہو؟ اپنے دشمنوں کی تباہی۔ میری مونٹھ میں اتنی شکتی پیدا کیجیے کہ وہ ہر وقت ہر مقام پر دشمن کا کام تمام کر دے۔ کالی مائی کی مورتی نے کہا، بلرام، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ جتنے بھی بیر ہیں آج سے سب تمہارے حکم پر چلیں گے۔ اگر کوئی بڑی مشکل آ پڑی تو میں خود تمہارے لیے کام کروں گی۔ میرا سب سے بڑا پجاری رام پرشاد مر چکا ہے، اس کی جگہ تم مقرر کیے جاتے ہو۔ میں نے کہا، دیوی، میں تم پر اپنی جان نچھاور کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ وہ بولی، سیدھے بنارس جاؤ، تمہارے دشمن وہاں گیان باسی کے برابر والے مندر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں کلکتے پر ٹھہرا فوراً روانہ ہو گیا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں کاشی کے اسٹیشن پر ریل سے اترا۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی ایک یکا لیا اور سیدھا گیان باسی پہنچا۔ پتلی پتلی گلیوں میں سے ہوتا ہوا جب میں گیان باسی کے مندر میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں ایک جانب بیٹھ گیا اور کیرتن سننے لگا۔ گیان باسی کی مسجد سے آذان بلند ہوئی۔ یہ آواز میرے کانوں سے میرے سینے میں اترنے لگی اور میں نے دیکھا کہ میری بے خودی دور ہونے لگی۔ آذان کی آواز مجھے یاد ہے، میں نے بچپن میں کئی بار سنی تھی۔ میرے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں سے آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ نہ میرے باپ نے کبھی نماز پڑھی تھی نہ میں نے، پھر بھی اس آواز کی طرف دل مائل ہونے لگا۔ مندر کے گھنٹے آذان کی آواز کو دبانے کے لیے پوری قوت سے بجنا شروع ہو گئے۔ مجھے یہ بات ناگوار ہوئی۔ جب آذان ختم ہوئی تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، کیا یہاں مسلمانوں کی مسجد بھی ہے؟ وہ بولا، ہاں، عالمگیر نے یہاں کے سب سے بڑے مندر کو توڑ کر مسجد میں بدل دیا تھا۔ اب بھی مسجد کے پیچھے بت نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا، اور دیوی دیوتا کچھ نہ کر سکے؟ وہ بولا، کچھ کر سکتے تو آج یہاں یہ مسجد کیوں ہوتی؟ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، کیا یہاں کانپور کے 2 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ بولا، ہاں، مندر کے سب سے بڑی پجاری گنیش مہاراج کے یہاں مہمان ہیں۔ میں نے پوچھا، اس کا مکان کہاں ہے؟ وہ بولا، مسجد کے دروازے سے بائیں طرف ان کا مکان ہے۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور ایک خالی کوٹری میں جا کر میں مونٹھ تیار کی اور اسے زمیندار لکشمی چند کے کارندے وکرم سنگھ کے نام روانہ کیا اور کوٹری میں سو گیا۔ تقریباً رات کے 4 بجے شنکر آیا اور آتے ہی اس نے اپنی بھیٹ طلب کی۔ میں نے سوکھے ہوئے دل کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا۔ صبح ہوتے ہی مندر میں ایک شور بلند ہو گیا۔ موقع پر معلوم ہوا کہ گنیش مہاراج کے ایک مہمان پر مونٹھ اتری ہے اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں سیدھا گنگا کے گھاٹ پر چلا گیا۔ میں نے اشنان کر کے واپس آیا تو مندر میں ہر شخص پریشان اور حیران تھا۔ ایک موٹا پنڈت جس کے گلے میں ٹھوس سونے کی مالا پڑی ہوئی تھی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے مونٹھ اس مندر سے روانہ کی گئی ہے اور میرے مہمان کو مارا گیا ہے۔ اس مونٹھ کو بھیجنے والے کو خبردار کیے دیتا ہوں۔ میں رام چندر بھگت ہنومان کا پجاری ہوں۔ میں اس پر وار کرنے والا ہوں اور میں اس پر ایسا وار کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا میرا وار اس پر ضرور پڑے گا۔ وہ یہ یاد رکھے، میرا نام گنیش مہاراج ہے، گنیش مہاراج۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ شام تک کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا۔ شام کو میں کوٹری میں چلا گیا۔ میں نے کنڈل کھینچا اور اس میں بیٹھ کر کالی مائی کے جاپ میں مشغول ہو گیا۔ مجھے اشتیاق تھا کہ میں گنیش مہاراج کے وار کو دیکھ سکوں۔ مجھے اس کی بڑی خوشی تھی کہ وہ کارندہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا اور اب میرے ذمہ دار کو اپنی موت نظر آ رہی ہوگی۔ رات کو 9 بجے تھے کہ میں نے ایک سیاہ سائے کوٹری میں آتے دیکھا۔ یہ سیاہ کنڈل کے پاس آ کر رک گیا۔ اب مجھے اس کے نقوش صاف نظر آنے لگے۔ یہ سیاہ فام انسان نظر آ رہا تھا جس کا منہ بندر جیسا تھا۔ اس کے تمام جسم پر سیاہ بال تھے۔ اس کے لمبے لمبے 2 دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بے حد ڈراؤنی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا لیکن کنڈل اس کی راہ میں حائل تھا اور وہ قہقہ مار کر ہنسا اور بولا، میں ہنومان ہوں، گنیش مہاراج میری پوجا کرتا ہے، تمہارا یہ کنڈل مجھے روک نہیں سکتا ہے، میں آ رہا ہوں اور دیکھو تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن مجھے کچھ پریشانی ضرور ہوئی۔
यकायक उसके बराबर ही काली माता एकदम से जमीन से बरामद हुई और उससे बोली, हनुमान, बलराम मेरा पुजारी है, खबरदार इस पर हाथ ना उठाना। हनुमान ने काली माई को देखकर कहा, तुम इसको नहीं बचा सकती, आज मुझे अपनी तुम्हारी शक्ति का इम्तिहान करना है। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। काली माता की तलवार उठी और उसके हाथ पर पड़ी। हनुमान का हाथ बिल्कुल जुदा तो नहीं हुआ, लेकिन जख्मी जरूर हो गया। वो धाड़ा। उसने काली माई की तरफ दूसरा हाथ बढ़ाया। काली माई ने उसके दूसरे हाथ पर भी वार किया। वो भी जख्मी हो गया। जख्मी होते ही हनुमान ने एक चीख मारी। आप यकीन जानिए कि मुझे चारों जानिब बंदर ही बंदर नजर आने लगे, जो काली माई को घेरे हुए थे। काली माई की तलवार बराबर चलना शुरू हुई और बंदर मर मर कर गिरना शुरू हो गए। इस जंग को देख रहा था। यकायक मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होते ही मैंने देखा हनुमान का जिस्म भी कांपने लगा और काली माई का भी, यहाँ तक कि दोनों एकदम गायब हो गए। मुझ पर अजान की अजमत अजीब तरीके से नुमाया हुई। ये पहला मौका था कि मुझे अपने छोड़े हुए मजहब का एहसास हुआ। सुबह होते ही मैं गंगा स्नान करने चला गया। स्नान के बाद मंदिर वापस गया, लेकिन मेरे दिमाग में इस्लाम की बड़ाई के ख्यालात बेइरादा आना शुरू हो गए। यकायक मैंने तय किया कि जिम्मेदार पर मूठ भेजने से पहले गणेश महाराज की खबर लेना चाहिए, जिसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन मैं मुकद्दर से बच गया। मैंने दोपहर के वक्त मूठ तैयार की और गणेश महाराज के ऊपर भेज दी। मूठ भेजने के साथ ही गणेश महाराज के मकान पर रवाना हो गया, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से उसका हाल देख सकूं। मंदिर से निकलते हुए मस्जिद पड़ती थी, जिसके दूसरी तरफ घूमकर मस्जिद के दरवाजे के बाहर ही गणेश महाराज का मकान था। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मकान के बाहर चबूतरे पर गणेश महाराज और मेरे जिम्मेदार लाला लक्ष्मी चंद कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके साथ एक मुसलमान फ़कीर बैठे हुए हैं। और उन मुसलमान फ़कीर का लिबास गेरवा था। सर पर एक गोल टोपी थी। उनके हाथ में एक तस्बीह भी थी, जिसके दाने बराबर हिल रहे थे। गणेश महाराज उन मुसलमान फ़कीर की खातिर तवाज़ु में लगे हुए थे। मैं ये मंजर हैरत से देखता रहा। उन मुसलमान फ़कीर के चेहरे पर ऐसी नौरानियत, ऐसा भोलापन और ऐसी कशिश थी कि मेरा दिल बेख्तियार उनकी तरफ झुकने लगा। यकायक आसमान पर एक आवाज़ हुई। मेरी भेजी हुई मूठ चारों तरफ रक्स करती गणेश महाराज के मकान की तरफ आना शुरू हुई। उस मूठ की रफ्तार मैंने पहली बार देखी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। मैंने देखा यहाँ तक कि मूठ जब उस चबूतरे के करीब आई तो उस मुसलमान फ़कीर ने नज़र उठाकर उस मूठ को देखा। मूठ अब नीचे हो चुकी थी। उसने उंगली से इशारा किया और मैं हैरान रह गया कि मूठ उसी मकाम पर थम गई। उसकी गर्दिश एकदम से बंद हो गई। उस फ़कीर ने फिर उंगली से इशारा किया। वो मूठ करीब ही लगे हुए बिजली के खंभे से टकराई और चकनाचूर होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर रखे हुए तमाम लोहे के तीर और कीलें ज़मीन में इधर उधर बिखर गईं। मैं ये मंजर देखकर तेज़ी से भागा और मंदिर में अपनी कोठरी में पहुंचकर शंकर का मुंतज़िर रहा। शंकर आया, लेकिन वो जख्मों से चूर था, बेहद बीमार नजर आ रहा था। उसने अपना मुंह खोला, दिल का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दिल का ही टुकड़ा खाकर उसमें तवानाई आई और वो बोला, बलराम, मुझे तुम सोच समझ कर भेजा करो। मुसलमान फ़कीरों से मुझे डर लगता है। तुमने देख लिया कि मैं कितना बेबस था। उनके एक इशारा करते ही 50 मुअक्कल मुझ पर टूट पड़े। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें गणेश महाराज के लिए भेजा था। वो बोला, अब गणेश महाराज और वो जिम्मेदार दोनों पर मैं काम न कर सकूंगा। उन दोनों के पास फ़कीर का दिया हुआ तावीज़ मौजूद है। मुझे इस नाकामी पर बेहद गुस्सा आया और मैं बोला, शंकर जाओ, मैं आज से तुमसे कोई काम लूंगा ही नहीं। क्या तुम समझते हो कि मेरे पास और कोई ताकत ही नहीं है? शंकर चिल्लाया और फिर चला गया। मैं गुस्से में पागल हो गया। मैं नाकामी को जानता ही नहीं था। मेरी अना ने मुझे बेहद मजबूर कर दिया और मैंने आखिरकार हांडी ली और उस पर वो जाप करना शुरू कर दिया जिसके तहत खुद काली माता आती थी। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद काली माता आई और बोली, बलराम, क्यों परेशान हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, माई, मुझे अब मुसलमान फ़कीर से बदला लेना है जिसने मेरी मूठ को ज़ाया कर दिया। वो बोली, अच्छी बात है, मैं आज रात को हमला करूंगी। तुम भी मेरे साथ इस हमले को देखने के लिए उस जगह मौजूद रहना। मैं खामोश हो गया। उसके चले जाने के बाद मैं सो गया। मेरी आंख तकरीबन तीसरे पहर खुली। गंगा के स्नान के बाद मैं गणेश महाराज के मकान की तरफ गया।
میں نے دیکھا کہ اس چبوترے پر فرش بچھا ہوا ہے اور مسلمان فقیر ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے گنیش مہاراج اور لالا لکشمی اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ایک جانب جا کر بیٹھ گیا۔ گنیش مہاراج کہہ رہے تھے، بابا صاحب، جب سے آپ کا تعویذ پہنا ہے وہ گھبراہٹ اور پریشانی محسوس نہیں ہو رہی اور طبیعت بہت سنبھلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے مہمان لالا لکشمی چند کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بولے، مہاراج، اللہ کے نام میں بڑی قوتیں اور برکتیں ہیں۔ اتنے میں مغرب کی اذان گیان باسی کی مسجد میں ہوئی۔ وہ فقیر اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے اور لوگ چونکہ ہندو تھے بیٹھے رہے۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ میاں صاحب آئے اور ایک طرف بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی میری طرف مخاطب ہو کر بولے، میاں، تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا، میاں صاحب، پہلے تو میں مسلمان تھا، میرا نام نورا تھا، لیکن ہندو ہونے کے بعد میرا نام بلرام رکھا گیا۔ تم مسلمان سے ہندو ہو گئے؟ میں نے کہا، انتقام۔ وہ بولے، انتقام اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے معاف کر دینا۔ میری گفتگو کے دوران ذمہ دار لکشمی چند موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے۔ جو ہی آئے اور مجھ پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور چیخ کر مہاراج سے بولے، میاں جی، یہی وہ شخص ہے جس کے ڈر کے مارے میں بنارس آ گیا ہوں اور اس نے موٹ بھیج کر میرے سارے مویشی ہلاک کر دیے اور آخرکار میرے کارندے کی بھی جان لے لی۔ میاں صاحب نے کہا، جادو، سحر اور منتر اسی لیے حرام ہیں کہ ان سے آدمی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا کام لیتا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرے اور سیدھے راستے پر لے آئے۔ میں نے کہا، میاں صاحب، آپ کے سامنے جو شخص میری شکایت کر رہا ہے اس نے میرے باپ کی جان لی، اس نے نہ جانے کتنے غریب کاشتکاروں کو تباہ و برباد کر دیا، یہ خود اپنے مظالم بھول رہا ہے۔ میاں صاحب نے کہا، اس کی سزا میں اسے اپنا جینا خود حرام معلوم ہو رہا ہے، اللہ کسی ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میری بھیجی ہوئی موٹ گردش کرتی ہوئی آئی۔ میاں صاحب نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بلرام، اس موٹ کا حشر بھی دیکھ لو۔ اللہ کا نام لینے والے ان خبیثوں اور بھوتوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ کیا اور اڑتی ہوئی موٹ ایک دم سے زمین پر گر پڑی۔ میاں صاحب نے انگلی سے برابر دائیں بائیں نیچے اوپر اشارے کرنے شروع کر دیے اور مجھ سے بولے، بلرام، جاؤ اور اپنی کالی مائی کا حشر دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ میں سیدھا اٹھ کر مندر کی کوٹری میں پہنچا تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے کالی ماتا نظر آئی جو زخموں سے چور تھی۔ اس کی نقاہت کا یہ عالم تھا کہ گری پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، مجھے انسانی خون پلاؤ ورنہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے شانے پر چاقو کا وار کیا اور خون اس کے منہ میں ٹپکانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ توانا ہو گئی اور مجھ سے بولی، بلرام، مسلمان فقیروں کے آگے میں بے بس ہوں۔ تم نے دیکھا میرا کیا حال ہو گیا، اور کوئی کام ہو تو مجھے بلا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے باہر نکل کر اس زخم میں کنڈے کی راکھ بھر لی اور سوچنا شروع کیا کہ میری زندگی کا ایک ایک واقعہ میرے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ میں نے جس کام کے لیے اس مذہب کو چھوڑا وہی مقصود مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ تباہی، بربادی، ہلاکت مجھے بھی پسند نہیں، اور اس کالے علم میں سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میرے کانوں میں اپنے گرو پنڈت رام پرساد کے الفاظ گونجنے لگے، مکتی صرف دھرم میں ہے، تم اس دھرم میں واپس چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ میرا حشر دیکھ رہے ہو۔ میں ساری رات انہی خیالات میں کھویا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے پھر طے کر لیا کہ مجھے پھر مسلمان ہونا چاہیے اور اس شیطانی علم سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور سیدھا گنیش مہاراج کے مکان پر پہنچا۔ فجر کی اذان مسجد گیان باسی سے بلند ہو رہی تھی۔ میاں صاحب اس چبوترے پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے سامنے وہ اٹھے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ مسجد سے برآمد ہوئے تو میں نے کہا، میاں صاحب، کیا میں دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہوں؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ اسلام نام ہے اللہ کو دل سے مان لینے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا۔ میں نے کہا، اور جو یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں؟ وہ بولے، توبہ کر لینے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ سب معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، تو میں بھی جا کر غسل کرتا ہوں، نئے کپڑے پہن کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھے مذہب اسلام قبول کر لیں۔ وہ بولے، اچھی بات ہے، تو مسجد میں آ جانا۔ میں سیدھا بازار گیا۔ میں نے ریڈی میڈ کپڑے پہنے، مسلمان جیسا خط بنوایا اور گنگا میں جا کر غسل کرنے کے بعد انہیں نئے کپڑوں میں سیدھا مسجد پہنچا۔ میاں صاحب اور 3-4 نمازی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میاں صاحب، میں حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔
وہ بولے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو۔ میں نے آئینہ منگا کر دیکھا، میں نے آئینہ لے کر صورت دیکھی۔ اب یقین مانیے چہرے پر جو خباثت تھی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اچھے نقوش کا مالک تھا لیکن میرے تمام نقوش بھدے نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر جا بجا سیاہ رنگ کے داغ تھے جو چمک رہے تھے۔ میں نے کہا میں نے صورت دیکھ لی ہے، اب آپ مجھے دوبارہ دار اسلام میں واپس لے آئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کلمہ پڑھا، کالے علم سے توبہ کرائی اور تمام گناہوں سے توبہ کرانے کے بعد مجھے اپنا جھوٹا پانی پینے کو دیا۔ میں بے اختیار پی گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے آئینہ دیا اور کہا دیکھ لو۔ آپ یقین مانیے کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ سیاہ دھبے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ میرے چہرے پر بجائے خباثت کے ایک بھولا پن نمایاں ہو گیا۔ میرے چہرے کے نقوش اب اپنے اصلی حالت میں آ رہے تھے۔ میں نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولے یاد رکھو اصل مذہب 5 وقت کی نماز، 30 دن کے روزے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اس سے غافل نہ ہونا۔ حج اور زکوٰۃ تم پر واجب نہیں ہے، نماز روزہ کسی عالم میں معاف نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھو اور اپنے بندوں کو ہمیشہ نوازتا ہے وہ۔ حضور اکرم سے محبت رکھو، اصل ایمان نبی سے محبت ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب آپ یقین مانے میں اپنی زندگی میں ایک عجیب انقلاب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنا جسم ہلکا نظر آ رہا ہے اور طبیعت بے حد حشاش بشاش۔ میں انشاءاللہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بولے تم سیدھے اپنے وطن جاؤ، تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تم اپنی زمینیں ذمہ دار لکشمی چند کے ہاتھ بیچ دو، میں کہہ دیتا ہوں وہ تم کو معقول معاوضہ دے دے گا، اور تم سیدھے پاکستان جاؤ، وہاں جا کر کوئی روزگار کر لو، اللہ تم کو نوازے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ بولے اور ہاں یہ یاد رکھنا کہ تم میرے مرید نہیں ہو، تمہیں پاکستان میں ایک بزرگ خود ملیں گے، تم ان کے مرید ہو جانا اور ان سے ارادت کے بعد تمہاری ساری قوتیں بے حد بلند ہو جائیں گی۔ میاں صاحب نے اسی دن لالا لکشمی چند سے مجھے زمینوں کی اچھی قیمت دلوا دی۔ میں سیدھا وطن آیا۔ واقعی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ وطن سے سیدھا کھوکھرا پار ہوتا ہوا پاکستان آ گیا۔ بھائی اللہ کا احسان ہے، میری ایک پرچون کی دکان ہے، آمدنی اچھی اور معقول ہے۔ میں نے شادی نہیں کی ہے، میں محلے میں نیک اور پرہیزگار مشہور ہوں۔ نماز مجھ سے کسی وقت کی قضا نہیں ہوتی، رمضان میں روزہ کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن اب تک کسی ایسے بزرگ سے ملاقات نہیں ہو سکی جو میرے پاس خود تشریف لاتے ہیں، انہی کا منتظر ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔